अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत ने अपने 100 रोज़ क्या सेलिब्रेट कर लिए कि ऑपोजिशन को तो जैसे मौका ही मिल गया। और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए बड़े सादा अल्फाजों में और उन अल्फाज में बयान कर दिया कि किस तरह से वो चाहते हैं कि गुर्बत से लोगों को निकाला जाए। उसमें उन्होंने मुर्गी और अंडे का जिक्र कर दिया। उसके बाद तो हमने देखा कि ऑपोजिशन ने न सिर्फ उनको तनकीद का निशाना बनाया बल्कि कई जगह पर और इवन समाजी जिसे आप कहते हैं वेबसाइट यानी सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया। ऑपोजिशन तो अब हर तरफ ये कहती नज़र आ रही है कि अंडे मुर्गी की सरकार कुछ नहीं कर सकती। क्या अंडों का जिक्र करना, मुर्गी का जिक्र करना इतना ही अजीब था? इस सब का जवाब वज़ीर आज़म ने फिर दोबारा ट्विटर के ज़रिए दिया और इस मरतबा उन्होंने बिल गेट्स का हवाला दिया जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से है। और उन्होंने कहा कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए बिल गेट्स ने भी इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल किया। तो अगर देसी लोग कहें तो आप उनको मौकरी करें, यानी कि उनके ऊपर तंज करें, लेकिन अगर विलायती करें तो फिर बेहतरीन है। आज इस हवाले से तो हम बात करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कि जिसकी वजह से अब हर ऑपोजिशन का मेंबर, चाहे वो नफीसा शाह साहिबा हों, खाकान अब्बासी साहब हों, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, हमारे खुर्शीद शाह साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, हर तरफ हम यही सुन रहे हैं कि अंडे मुर्गी की सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस दिन उन्होंने अपनी 100 रोज़ा कारकर्दगी का ऐलान किया उसके दूसरे ही दिन डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पर ज़रूर पहुंचा है। और उसके बाद ट्विटर के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, उन्होंने तो इसको अंडों के हिसाब से कैलकुलेट करके कहा कि जिस दिन इन्होंने अनाउंसमेंट की उस दिन तो शायद $1 से आप 1 दर्जन अंडे ज़रूर ख़रीद सकते थे, लेकिन जब डॉलर की कीमत बढ़ गई दूसरे ही दिन तो उससे अब शायद 5 या 6 अंडे ही आ सकते हैं। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने भी बात की गुज़िश्ता रोज़, जिसमें उन्होंने कहा कि जनूबी सूबा पंजाब बिल्कुल बनाना चाहते हैं लेकिन इसको बनाना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारी आइनी मुश्किलात हैं और हम सब जानते हैं कि आइनी तरामीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक और ख़बर ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब तलब कर लिया है और दिसंबर के पहले वीक में ही, यानी कि मेरे ख्याल से पीर या मंगल के रोज़, अपनी तमाम लोगों को ताकि वो डिस्कस कर सकें कि पार्लिमानी कमिटीज़ जो हैं उनका क़याम करना लाजिम है। यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पहले चेयरमैन होंगे जिसके बाद फिर पार्लिमानी कमेटियां काम कर सकेंगी। शायद अब वज़ीर आज़म ने यह रियलाइज़ कर लिया है कि 100 रोज़ तो गुजर चुके हैं, अब असल शुरू होगा पार्लियामेंट का बिजनेस। इन्हीं तमाम उमूर पर अपने तज्ज़िया निगारों से आज बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद स्टूडियो में, रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ हैं लाहौर स्टूडियो में, और हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया है जामी चांडिया साहब ने। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अजीम चौधरी साहब, जैसे कि अपने इब्तिदा में मैंने कहा, इस कदर मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? हैड द प्राइम मिनिस्टर यूज्ड द वर्ड कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए हमने लाइफ स्टॉक के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम बनाया है, आप समझते हैं ये डाइजेस्ट करना आसान था? और उन्होंने क्योंकि सादा ज़बान में ताकि आवाम को समझ आ सके, बिकॉज ही कीप्स ऑन सेइंग कि जो भी पॉलिसी होती है मैं गरीब आवाम को मलूज़े खातिर रखते हुए या मद्देनज़र रखते हुए बनाता हूँ ताकि उनको समझ में भी आए। तो क्या ये इतनी मज़ाइका खेज़ बात है मुर्गियाँ देना और अंडे देना? बहुत शुक्रिया आपका। शायद उनकी मुर्गी सोने के अंडे नहीं देती, वो आम अंडे देती है, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र किया। वो लोग जिनकी मुर्गियां सोने के अंडे देती हैं उन्हीं के मसाइल ज़्यादा हैं। वो परेशान है इस बात से कि जो उन्होंने अंडे छुपा के रखे हुए थे सोने के, उनका राज अफशा होना शुरू हो चुका है। और जिस जिसका राज अफशा हो रहा है या जिस जिसके मामला सामने आ रहे हैं, वो और उसके साथी वो तिल मिलाना शुरू कर चुके हुए हैं। अगर हम कुरान को देखें और ज़रा समझने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला तो मक्खी की मिसाल भी देते हैं और कुरान की तालीमात की रोशनी में चीज़ों की मिसाल और वाक़यात के ज़रिए ही मामलात को समझाने की कोशिश की गई हुई है। और अगर अंबिया को देखा जाए तो अंबिया ने भी वाक़यात के ज़रिए चीज़ों को समझाने की कोशिश की। अगर मैं बहुत दूर न जाऊं, करीब ही रहूं, तो शेख सादी ने भी हकायात जो लिखी वो भी मिसालें देकर बात कही गई। जब कोई शख्स जिम्मेदार हो तो उसको हमेशा छोटी मिसाल देनी चाहिए, उसको बड़ी मिसाल नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि उससे बड़ा उस जगह पर कोई नहीं होता। वजीर आजम से बड़ा तो कोई होता पाकिस्तान में नहीं। और अगर वजीर आजम आम लोगों के साथ बात करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है
کہ وہ بدوملی کے کسی گاؤں میں جا کے لوگوں سے بات کر سکے. انہیں ٹی وی کے ذریعے ہی بات کرنی ہے, تقریر کے ذریعے ہی بات کرنی ہے, اور وہ جب بات کریں گے تو عام لوگوں کی زبان میں کریں گے. پرائم منسٹر کو فلاسفر تو ہونا چاہیے, اس کو ویژنری ہونا چاہیے, لیکن اس کی زبان اتنی سادہ ہونی چاہیے کہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے. صحیح. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھتے, یا جس کسی نے رکھے اس کو ایک ٹھوکر لگی اور وہ سارے ٹوٹ گئے, تو یہ بھی تو مثال ہی ہے. اور اسی مثال کی بنیاد پر یہ ذرا دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کے انڈے اپنے پاس رکھ رکھے ہیں, اب یا وہ ٹوٹنے والے ہیں یا وہ لوٹائے جانے والے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر نے کوئی کسی کی شان میں گستاخی کر دی ہے. صحیح. وہ لوگ جو پرائم منسٹر کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, انہیں شاید کچھ اور مل نہیں رہا جس کے بارے میں وہ بات کر سکیں. ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے ممکن ہے کسی کے پاس کوئی بات ایسی ہو جو وہ کر سکیں, لیکن طرز حکمرانی میں یہ بات عام فہم ہے کہ حکمران کو عام لوگوں کی زبان میں بات کر کر اپنا پورا میسج دینا چاہیے. اچھا, میری تو یہی رائے ہے. اچھا, اور اس میں آپ نے بھی کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, اگر انہوں نے اس کا ذکر کر دیا تو اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ جس پہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں. ویری ویل سیٹ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کرپشن کی چیزیں چھپانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا, تو اس وجہ سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن رضی صاحب, میری ملاقات ہوئی تھی کچھ سدرن پنجاب کے رہنے والے لوگوں سے, عام لوگوں سے, اور انہوں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شہباز شریف جو ہیں وہ باقاعدہ بھینسیں دیا کرتے تھے فار پاورٹی الیویشن دیہاتوں میں. تو اگر یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر انہی کی جماعت کے لوگ کس طرح سے یہ مذاق اڑا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر عام فہم میں بات کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اسے عام فہم میں بات کرنی چاہیے, لیکن اسے سچ بولنا چاہیے, اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. 1995 کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ کا دوسرا دور تھا, اور لاہور کے اندر ہم صحافت کیا کرتے تھے, اقتصادی صحافت. تو ہمیں اس وقت محکمہ زراعت والوں نے بلا کے بتایا کہ ہم ایک وچھا بچاؤ مہم, کٹا بچاؤ مہم شروع کر رہے ہیں, جس کے تحت اگر کسان اپنے کٹے کو 1.5 سال تک 2 سال تک پالے گا تو ہم اسے سال کا 5,000 روپے سبسڈی دیں گے. یہ اس وقت کی بات, اس وقت شاید 3,000 تھی, بعد میں بڑھا کے 5,000 کر دی گئی. 2004 کے اندر یو ایس ایڈ کا ایک ورکنگ گروپ تھا, جس کے اندر مجھے بھی ایز اے جرنلسٹ شریک ہونے کا موقع ملا, جس کے اندر جب کنکلوژن دی گئی, سجیشن دی گئی کہ پاورٹی ایلیویشن فنڈ لانچ ہونا تھا. پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہم دیہات کے اندر مرغیوں کا ایک سیٹ دیں جس کے اندر 4 مرغیاں اور 1 مرغا ہو, اور وہ ڈیزرونگ فیملیز کو پہلے شارٹ لسٹ کیا جائے. رائٹ. اور بلیو یو می, اگر آپ اس وقت, عظیم بھائی میرے بڑے محترم ہیں اور بڑے پرانے, ان کے ساتھ میری یاد اللہ ہے, اگر آپ اس لمحہ موجود میں بھی چلے جائیں ویب سائٹ کے اوپر, تو یہ دونوں پروگرام جو ہیں وہ پچھلی تقریباً کوئی 20-25 سال سے چل رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو ایک بریفنگ دی جاتی ہے محکمہ زراعت پنجاب کی طرف سے جب وہ لاہور کے دورے پر تشریف لاتے ہیں. ایک تو یہ محکمہ زراعت کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے رضی صاحب. نہیں, میں اصلی والے زراعت کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ کام جو ہیں یہ کریں, یقیناً وہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں. ابلاغ بھی لیڈر کا ایک ہتھیار ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں لوگوں کو جب وہ گائیڈ کرتا ہے ان کی طرف, تو اس کے الفاظ کا اثر ہوتا ہے, سحر ہوتا ہے جو ان کو لے کے آتا ہے. آپ یہ کام جو ہے اگر آپ یہ کہہ کے کریں کہ جناب یہ پہلے سے ہو رہا ہے, ہم اس کو ایکسلریٹ کریں گے, کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ مجھے ایک کنسیو ہوا ہے اور میرا یہ یونیک آئیڈیا ہے اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی آپ ان ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے, وہاں پہ یہ پروگرام آن ہے. راول پنڈی کے اندر واقع ہے پولٹری کا انسٹیٹیوٹ, جہاں پہ آپ اس وقت بھی جا کے تو ان سے اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں مرغیوں کے سیٹ کی, اور وہ آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر کے جاتے ہیں. تو اس لیے اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی. اگر مونیکا لیونسکی اور بل کلنٹن کی بات کی جائے تو ان کے کسی فیل پہ پوری امریکن قوم کو اعتراض نہیں تھا, اعتراض ایک بات پہ تھا کہ آپ نے قوم سے جھوٹ کیوں بولا. اوکے, آپ کہتے ہیں کہ غلط بیانی کی گئی, جھوٹ بولا گیا, لیکن جامی چانڈیو صاحب, اس غلط بیانی اور جھوٹ پر اپوزیشن یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ یہ آئیڈیا ہم اپنی حکومتوں میں کر چکے ہیں, یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں, نہ کہ یہ کہنا کہ یہ کیا ملک چلائیں گے, یہ تو انڈے مرغی کی سرکار ہے. دیکھیں, سیاست کے اندر سیاسی بیانات کو یا جملوں کو لے کر اس کا مذاق اڑانا یہ ایک عام فیشن ہے, تو آج کل یہی چل رہا ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی عمران خان صاحب کی اسپیچ کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے جس حوالے سے، تو اصل بات یہ ہے، جو اصل ایشو ہے کہ اگر پاکستان کے اندر مائکرو اکنامک ریفارمز کے اندر یا ایجنڈا کے اندر اس قسم کی مثالیں آئیں تو ظاہر اٹ میک سینس کہ ٹھیک ہے ایسے پروگرام ہوتے ہیں. رائٹ. لیکن اس وقت پاکستان کا جو اصل جو زیر بحث موضوع ہے یا جو بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کے میکرو اکنامک ایشوز ہیں. رائٹ. اور جس طرح سے پاکستان معاشی طور پر بہت ایک بڑے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اس میں اگر وزیر اعظم کی جانب سے اس قسم کی مثالیں آئیں گی تو ضرور اس پر لوگ مذاق اڑائیں گے، کیونکہ یہ بات واضح کرنی چاہیے تھی کہ جو میکرو اکنامک ایشوز ہیں ان کا تو حل یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں بہت سے علاقوں میں کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو وہاں اس قسم کے مائکرو لیول پر پروگرام چل سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ملک میں آئی ایم ایف سے لون لینے کی بات ہو رہی ہو، ملیشیا کا وزٹ ہو رہا ہو، چائنا سے لون لینے کی بات ہو رہی ہو، یا ٹیکسیشن کا نظام بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہو، اوور آل جو میکرو اکنامک جو ایشوز ہیں اس سارے ڈسکورس میں اگر اس قسم کی مثالیں آئیں گی تو یقیناً لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم سے غلطی یہ ہوئی کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کلاسیفائی کرتے کہ جو پاکستان کے جو بڑی سطح کے معاشی چیلنجز ہیں، معاملات ہیں، وہ تو اس طرح سے نہیں حل ہوں گے. ہاں البتہ اس سارے معاملہ کے اندر جو ضمنی حوالے سے یا لوکل حوالے سے بہت سے علاقوں میں اس اتفاق اور درست کر رہے تھے یہ کہ پہلے بھی چلتے رہے اب بھی چل سکتے ہیں. تو اصل میں وزیر اعظم صاحب سے وہ جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کلاسیفائی نہیں کیا. اچھا. اور دوسری بات نادیہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اور بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو انتخابات سے پہلے یا سیاست کے اندر جو ریٹرک تھا اس میں ان کا ایجنڈا بہت اوور ایمبیشس نظر آیا. اب جب وہ حکومت میں آ چکے ہیں تو حقائق ان کے سامنے ہیں اور نظر نہیں آ رہا کہ ہی از ایبل ٹو کرسپونڈ ود دی ریئلٹیز آن گراؤنڈ. تو یہ اصل چیلنج ہے کہ عمران خان صاحب کی 3 مہینوں کی حکومت میں دعوے بہت ہیں، اوور ایمبیشس ایجنڈا بہت ہے. اچھا، ایک تو اوور ایمبیشس آپ نے کہا، ریالٹیز آن گراؤنڈ کا ذکر کیا، ان میں سے ایک ریالٹی یہ بھی ہے جس کا کہ ذکر ان 100 روز تقریب میں بھی کیا گیا تھا. میں ایک بریک لوں گی اور قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس ریالٹی کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر کئی حکومتی وزراء بہت کچھ کہہ بھی چکے ہیں. سو از اٹ آن دا کارڈز ٹو سارٹ دس ایشو اور ناٹ؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ آج سینئر تجزیہ نگار بیٹھے ہیں اس نشست میں، جامی چانڈیو صاحب، عظیم چودھری صاحب اور رضوان رضی صاحب، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ انڈے اور مرغی کی سرکار پر اس قدر تنقید کیوں ہو رہی ہے. فارمولا تو بہت اچھا ہے اور بریک سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ گزشتہ حکومتیں بھی پاورٹی ایلیویشن کے لیے اس قسم کے کام کرتی آئی ہیں اور یہ پروجیکٹس آج سے نہیں پہلے سے ہیں. لیکن ایک ذکر کیا چانڈیو صاحب نے میکرو اکنامک ایشوز کا کہ مائکرو لیول پر شاید وزیر اعظم سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں عظیم چودھری صاحب کہ جب وہ بیان کریں تو کیونکہ ملک کے بڑے بہت زبردست کمپلیکس ایشوز ہیں، بڑے چیلنجز ہیں، اس لیول پر ہم وزیر اعظم کی بات چیت نہیں سمجھ سکتے. وہ آج بھی جب ذکر کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، ان سوشل ایشوز کا ذکر کر رہے ہیں جس میں تعلیم ہے، ویمن امپاورمنٹ ہے، انصاف ہے، بلدیات ہے، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو کہ صوبوں نے حل کرنے ہیں. سو فیڈریشن کی طاقت ایک جگہ جس کو انہیں اسٹرانگ کرنا ہے، اینڈ دین کمز آل دیز پروونشل ایشوز. اور اسی اسنا میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ تقریب کا آغاز ہوا تھا تو مشیر وزیر اعظم نے فرمایا کہ بہت سارے جو ہماری ٹاسک ہیں وہ پروونشل حکومتیں ہی کر سکتی ہیں، جو فیڈرل لیول پر ہیں ان میں سے 18 ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں. اور 18ویں ترمیم کا ان 100 روز میں بے انتہا ذکر ہوا. حکومتی وزراء یہ کہتے نہیں رک رہے کہ 18ویں ترمیم سے بہت سارے مسائل بڑھ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ one of the reasons that the over ambitious plan of Prime Minister cannot be implemented because of the 18th Amendment? کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ کسی شخص نے یہ خواب دیکھا ہو کہ اس کی پاس جو کچھ ہے وہ لٹ گیا ہے اور وہ اس کا بہت ذکر کرے کہ میرے پاس جو ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لٹ گیا ہے؟ خواب ہمیشہ انسان وہ دیکھتا ہے جو ناممکن ہوتا ہے، اس کو ممکن بنانے کے لیے ایک کوشش کی جاتی ہے. ایک خواب یہ بھی تھا کہ پاکستان بنایا جائے، دیکھنے والا اور تھا، بنانے والا دوسرا تھا، لیکن دونوں کی مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں یہ ملک واضح وجود میں آ گیا. میرا بھائی رضی جو بات کہہ رہا تھا کہ 95 میں بے نظیر صاحبہ کی شاید اس وقت حکومت تھی، اس وقت یہ معاملہ آیا تھا اور یا
آگے پیچھے ہوگا اسی زمانے کی یہ بات ہے. اوکے. جس وقت پنجاب کی حکومت نے یہ کام شروع کیا, اسی طرح سکیمز تو بنتی ہیں, سکیمز کے بننے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. پاکستان کے پورے مطلب حصے میں ہر جگہ پر گھوڑی پال سکیم بھی تھی, اور گھوڑی پال سکیم کے تحت زمین دی جاتی تھی. پھر اسی طرح بھیڑے پالنے کا کام تھا, اسی طرح گھوڑے کے بعد جو تھا وہ کیمبل کا معاملہ تھا, اونٹ کا, اسی طرح مرغی کا تھا, اسی طرح بھیڑ کا ہے, اسی طرح اون کے لیے جانوروں کا بہت سارے جو معاملات ہیں وہ جانوروں سے متعلق ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور یہاں پر جو انڈسٹری بھی لگنی چاہیے وہ ایگرو بیسڈ ہونی چاہیے. اگر وزیر اعظم ماہر اقتصادیات ہوتے تو وہ یقیناً اپنی کیبنٹ میں ہی بیٹھ کر پوری میکرو اور مائکرو اکنامکس کے بارے میں گفتگو کرتے. وہ ٹی وی پر جب آئیں گے ان کو آ کے عام آدمی کی زبان میں عام آدمی کی بات کرنی ہوگی. میں نے پہلے بھی کہا کہ فلاسفر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, فلاسفر ہی چاہیے ہوتا ہے, سوچنے والا, ویژنری. لیکن اگر وہ وہی فلسفے کی منطق کے حوالے سے, دلیل کے حوالے سے بات کریں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. چانڈیو صاحب کی بات پرائم منسٹر تک پہنچ جائے گی آپ کے پروگرام کے ذریعے, لیکن پرائم منسٹر میری خواہشات کی تکمیل کے لیے پابند نہیں ہے کہ وہ میری منشا کے مطابق اپنی تقریر کرے. وہ اپنی ضرورتوں اور پاکستان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریر کرتا ہے, وہ سوچ سمجھ کر آتا ہے. نہیں, لیکن 18ویں آئینی ترمیم کا آپ ضرور ذکر کریں عظیم چودھری صاحب, آپ کے خیال میں. میں آپ سے گزارش کروں, دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم جس وقت ہوئی اس وقت اس کو بلکہ یوں کر لیں کہ 6 نکات جو شیخ مجیب الرحمان کے تھے اس میں سے 5.5 بھٹو صاحب نے مان لیے تھے, آدھے پہ فرق رہ گیا تھا. 18ویں ترمیم بھی اسی طرح کی ایک ترمیم ہے جس طرح کے شیخ مجیب الرحمان مطالبات کر رہے تھے, اور شاید یہ اس سے زیادہ ہے ماسوائے کرنسی کے اور دفاع کے معاملات کے علاوہ, اور اس پر بھی کمپرومائز اس وقت ہو گیا تھا. پاکستان میں صوبوں کو صوبائی خود مختاری ملنی چاہیے تھی, ایک عدم استحکام تھا, ایک سیاسی معاملہ تھا, لوگوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا جاتا تھا. 18ویں ترمیم وقت کی ضرورت تھی, پاکستان کی ضرورت تھی, اور وہ اس وقت ضروب عمل ہے. اس کے نتیجے میں ہوا کیا, جس وقت یہ کی گئی صوبے تیار نہیں تھے اس کام کے لیے, اور صوبے آج بھی پوری طرح تیار نہیں ہیں. جب تک ملک میں ہم آہنگی نہیں ہوگی, وہ تعلیم کی ہو, وہ صحت کی ہو, وہ اکنامکس کی ہو, وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو, جب تک ہم آہنگی نہیں ہوگی, اور وفاق کا یہی کام ہے کہ وہ ہم آہنگی پیدا کرے. اگر پرائم منسٹر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ وزیر اگر اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے مسائل ہو گئے, یا وسائل بہت ہیں, وسائل تو پاکستان میں نہیں ہے, یہ تو کسی نے نہیں کہا ہوگا, مسائل کی بات کی ہوگی. چونکہ صوبے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سک رہے پروگرام کو, جو کوئی بھی بنتا ہے جس میں صوبہ خود مختار ہوتا ہے پروگرام کو عمل کرنے کا, اور جب وہ نہیں کر سکتا تو تب یقیناً مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں. اور انہی مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے. اچھا, انہی مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے. رضی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا حکومت 18ویں آئینی ترمیم کو انڈو کرنے کے لیے کوشش کرے گی, یا ان میں سے جیسے فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم چینج کرنا ہمیں چاہیے, اور ایسے میں آپ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہیز بین سیئنگ اٹ سنس دا ٹائم پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو ہم چھیڑنے نہیں دیں گے. دیکھیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. پی ٹی آئی جو ہے, اب پتہ نہیں انہوں نے کن کے کہنے کے اوپر یا کن اپنے ووٹرز کو شاید خوش کرنے کے لیے 18ویں آئینی ترمیم جو ہے, اس سے پہلے 17 آئینی ترامیم بھی ہو چکی ہیں, اور وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں تھی, اس کے بعد بھی 2 ترامیم ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی فائنل نہیں ہے, لیکن اس میں امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے. لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے اندر ہم دیکھیں کہ اگر گزشتہ 4-5-6 سال کا جائزہ لیں, ہم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہم نے وہ صوبوں کو دیا, ہمیں واپس کرنا پڑا. 3 سال تک کوئی نیا مالیکول رجسٹر نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد بھی ابھی تک بیک لاگز پڑے ہوئے ہیں. ہزاروں ہماری جو ڈومیسٹک فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں وہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھی ہیں, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان کے مالیکولز اپروو نہیں کر پا رہی. نتیجہ کیونکہ بیک لاگ بہت بڑا لگا ہوا ہے. اسی طرح ہم نے تعلیم کو صوبوں کے حوالے کیا, نصاب سازی کو ہمیں ہاتھ جوڑ کے واپس وفاق کو دینا پڑا کہ ہمیں اپنے پورے ملک کے اندر یونیفارم سلیبس انٹروڈیوس کروانا تھا. اسی طرح یہ جو تھر کا پروجیکٹ ہے یہ اس لیے لیٹ ہوا
کہ سندھ چاہ رہا تھا کہ یہ اپنے طور پہ کرے اور سندھ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں تھی اور سندھ کو دیر لگی اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے میں کہ وہ اینگرو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے کسی بھی پاور پروڈکشن میں جا سکے. اس کے ڈیلے کے ایک وجوہات یہ بھی تھیں. اب اسی طرح بہت ساری اس کے اندر ایسی باتیں ہیں جس کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے. ایڈیشنل فنڈز ملے صوبوں کو, لیکن دیکھیے ہیلتھ, ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر کے اندر کتنی امپروومنٹ آتی ہوئی آپ کو نظر آئی ہے. آج بھی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ وفاق چلا رہا ہے. اگر یہ آپ صوبوں کے حوالے کر دیں تو اس کا بھی وہی اشر ہوگا جو جانے والے اضافی فنڈز کا ہوا ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے. صوبوں کو اختیارات ملنے چاہیے, بالکل ان میں اضافہ ہونا چاہیے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی کمی کجی یا کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو درست کرنے کا اپنی جگہ کے اوپر ایک نظام موجود ہونا چاہیے. اور وہ پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر بہتری کے لیے کوئی ترمیم آئے گی تو یقیناً, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو اتنی کیپیسٹی ہے نہیں کہ وہ کوئی ترمیم کروا سکے یا کر سکے, تو یا تو وہ اسے بجٹ کے کور میں ہو کے کرے گی یا پھر اسے پی ایم ایل این اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی اور جامی چانڈیا صاحب میں چاہوں گی آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیں. کانکرنٹ لسٹ میں جتنے سبجیکٹس موجود تھے جو 18ویں آئینی ترمیم کے تحت جب صوبوں میں منتقل ہوئے تو یقیناً صوبوں کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس کو بخوبی انجام دے پاتے. بڑی اچھی اگزامپلز دی ہیں رضی صاحب نے, اور میں ذکر کرنا چاہوں گی اس ہیلتھ کے اوپر, کیونکہ اس پر میں نے بڑا کام کیا تھا, اسپیشلی جو ہمارے نیشنل ہیلتھ پروگرامز تھے جن میں HIV کا تھا, جس میں ملیریا ہے, جس میں پولیو ہے. اس پہ ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ہم لوگ وہ کنٹری ہیں جو ہم گاوی الائنس کے ساتھ ہیں, ہمیں ان سے ڈونیشنز لینی پڑتی ہیں اپنے ان پروجیکٹس کو لانچ کرنے کے لیے ملک بھر میں. ان کو بھی بڑے مسائل آئے. انہوں نے کہا ایک یونیفارمڈ ہیلتھ پالیسی ہوتی ہے, اب ہمیں مختلف صوبوں میں جا کر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرائیں. سو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے, اور جیسے رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے, بٹ لگتا یوں ہے کہ پیپلز پارٹی بیکاز از این اپوزیشن وہ کہتی ہے کہ اسے رول بیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے صوبوں کی خود مختاری چلی جائے گی. دیکھیں نادیہ, میں بات ساری آپ کی سن رہا تھا, اور میں جب یہ حکومتی وزیروں کے بیانات دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں ترمیم کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں آئینی ناخواندگی کا ایشو بہت بڑا سیریس ایشو ہے. دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور پارلیمانی تاریخ کا ایک بڑا معجزہ تھا, میں کہوں گا اس اعتبار سے کہ آئین کے 286 آرٹیکل میں سے 103 آرٹیکل امینڈ ہوئے. دستور کا تقریباً تیسرا حصہ سے زیادہ حصہ امینڈ ہوا, اور اس میں صرف صوبائی معاملات نہیں ہیں. 18ویں آئینی ترمیم نے جنرل ضیاء الحق کی 8ویں غیر جمہوری ترامیم کو ختم کر دیا, پرویز مشرف کی آمرانہ ترامیم جو 317 ترمیم ختم کیا اس کو. اسی ترمیم نے پارلیمنٹ کو خود مختار کیا. اسی ترمیم نے صدر پاکستان کے جو آربیٹریشن کے پاورز تھے وہ ختم کر دیے. اسی ترمیم میں آپ نے مثال دی کنکرنٹ لسٹ کی کہ 46 سبجیکٹس تھے کنکرنٹ لسٹ میں, اس میں سے 39 صوبوں کو دے دیے اور 7 دے دیے فیڈرل لسٹ 2 میں جس کو CCI کہتے ہیں. تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ 18ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کو مضبوط کیا ہے, جس میں پارلیمنٹ ساورن ہوئی ہے, صوبے خود مختار ہوئے ہیں, ادارتی توازن قائم ہوا ہے اختیارات کے اندر. اور اس وقت پاکستان میں اس ترمیم کی روح سے کسی بھی فرد واحد کو آربیٹریشن کا اختیار نہیں ہے جو پہلے موجود تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں شاید اس ترمیم کو سمجھا نہیں گیا پوری طرح سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں آئینی ترمیم سے وفاقی حکومت کو آئینی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو کوارڈینیشن ہونی چاہیے وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت درمیان, اس کا فقدان نظر آتا ہے ہمارے سیاسی کلچر کی وجہ سے. دوسری بات کہ جو اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے ہیں کاغذات پر, حقیقت یہ ہے کہ وہ عملاً بہت سے اختیارات اب بھی مرکز کے پاس ہیں. میں آپ کو صرف مثال دوں, ایک وزارت تعلیم مرکز میں آج کیوں ہے, کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کی روح سے تو وہ صوبائی معاملہ ہے, اور فیڈرل لسٹ 1 میں تو وہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے 29 سبجیکٹ صوبوں کو منتقل کیے اور 17 وزارتیں منتقل کی اور 9 نہیں بنا لی. تو اصل جو بحران ہے پاکستان کا وہ 18ویں آئینی ترمیم سے خطرات کا نہیں ہے, وہ تو ایک بہت اچھا قدم تھا. اصل بات اس پر عمل کرنے کا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت اپنا ایک سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کر کے
اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک پورے کوآرڈینیشن بنائے, ایک رابطہ قائم کرے اور جو ترمیم میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرے. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ادارہ ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو انٹر گورنمنٹل انٹر پروونشل تنازعات کو پریونٹ بھی کرتا ہے, ختم بھی کرتا ہے, ریزالو بھی کرتا ہے. صحیح. تو مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کو اصولی طور پر اس ترمیم سے نہ کوئی مسئلہ ہے نہ ہونا چاہیے. اصل بحران اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے. ظاہر ہے جب آپ ترمیم پر عمل نہیں کریں گے, اس پر عمل مرکز بھی نہیں کر رہا, صوبے بھی نہیں کر رہے, اصل جو کرائسس ہے وہ اس پر عمل کرنے کا. اچھا, اور اس حکومت میں ویسے یہ پرابلم تو ہونی نہیں چاہیے, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو یا ایون بلوچستان کچھ حد تک, وہ اس میں عمل درآمد آرام سے کروا سکتے ہیں, ان کی اپنی حکومت ہے. البتہ سندھ میں ان کو اگر کوئی پرابلم آئے گی تو میرے خیال سے اس کو بھی ریزالو کیا جا سکتا ہے. وی ٹیک اے بریک ہیئر. وین وی کم بیک اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ان پارلیمانی کمیٹیز کا جس کے لیے اب ایک میٹنگ ہوگی. کیا پی اے سی کے چیئرمین کو اب بن جانا چاہیے کیونکہ 100 روز گزر چکے ہیں اور اب اصل جو پورے 5 سال کے اندر جمہوری حکومت نے چلنا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہوگا. سو لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ پوچھتے ہیں اپنے ان محترم مہمانوں سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. ویلکم بیک. جہاں بہت سارے کام تاریخی ہو رہے ہیں اس حکومت کے, عظیم چودھری صاحب پلیز اگری کیجئے گا اس بات سے کہ شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 100 روز گزر چکے ہیں اور اگر ہم پارلیمنٹ کی پرفارمنس دیکھیں تو اس میں جب تک کمیٹیاں نہیں تشکیل ہوں گی تو ظاہر ہے قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی, کوئی چینج بھی نہیں ہو سکتا, کوئی ماڈیفیکیشن نہیں ہو سکتی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اینڈ فائنلی دے ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن آن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین. یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا صرف نہیں ہے جی. اسی طرح ایک بہت بڑی کمیٹی پریولیجز کمیٹی ہوتی ہے, ایک ہاؤس کی کمیٹی ہوتی ہے, بہت ساری کمیٹیاں 28-29 کمیٹیاں ہیں شاید, اور ان کمیٹیوں کا ایک طریقہ کار درج ہے رولز آف بزنس میں, اور وہ انتخاب ہوتا ہے چیئرمین کا. اگر چیئرمین کا انتخاب میں آپ چیئر پرسن بن جائیں تو مجھے کیا اختلاف ہوگا, آپ کو ووٹ ملیں گے, آپ بن جائیں گی. باقی جو بات رہ گئی پی ایس سی کی ان پرٹیکولر, اس میں صورت یہ ہے کہ روایتی طور پر پی ایس سی میں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو حساب کتاب کے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صحیح. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایم این اے ہی جائے گا, ہوتے تو صرف ایم این ایز ہی ہیں اس میں, لیکن یہ کوشش کی جاتی ہے. جی جی آ رہی ہے, مجھے آواز آ رہی ہے عظیم چودھری صاحب. آئی تھنک ان کو میری آواز نہیں آ رہی. رضی صاحب آپ اس کو یہاں سے پک کیجئے گا اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ڈائل ہم اگین. جی 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 میں عظیم چودھری صاحب بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. دیکھیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کا ایک ایشو بنایا عمران خان صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نہ وفاق میں نہ پنجاب میں ہم ان کو یہ عہدہ نہیں دیں گے. پچھلے 2 ٹرمز میں جو 5 سال کی ٹرمز گزرے ہیں اس میں یہ روایت رہی اور لیڈر آف اپوزیشن نے یہ عہدہ انجوائے کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس روایت سے ڈیویٹ کریں گے اور اپنا بندہ لگائیں گے, کیونکہ ہم نے انہی کا تو احتساب کرنا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, انہی کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے تو آڈٹ پیراز آنے ہیں ادھر. تو اب یہی اصول جو ہے جب کے پی کے میں آیا تو وہاں پہ انہوں نے جناب اس کو نظر انداز کر دیا کہ جناب کے پی کے کی پچھلی حکومت کے آڈٹ پیرا ہی آئیں گے نا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر, تو وہاں پہ تو آپ بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا اپنے احتساب کا حق دیا جائے لیکن دوسروں کے احتساب کا حق نہیں دے رہے. دیکھیے رولز آف بزنس جو ہیں, ابھی مجھے پنجاب میں کل ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے کمیٹیاں نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر کمیٹیاں نہیں بنائے گی, اور خاص طور پہ لیجسلیشن جو ہے جو کہ پارلیمنٹ کا طریقہ کار ہے کہ جو بل آتا ہے وہ ہاؤس میں ٹیبل ہونے کے بعد کمیٹی کی طرف ریفر ہوتا ہے اور کمیٹی اس کے اوپر سٹڈی کر کے پھر آتی ہے قانون سازی کے لیے, اور پھر وہ ہاؤس کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ ہو جاتی ہے اور بل پاس یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈائریکٹ اسمبلی میں لے کے جائیں گے, اسمبلی میں بحث کرائیں گے, کمیٹی میں نہیں جائیں گے. یہ لاہور کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں, پنجاب کی حد تک یہ پرپوزل ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے, ایکسیپٹ ہو گئی ہے یا ایکسیپٹ نہیں ہوئی مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں, لیکن اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے. جہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو ویک کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پارلیمانی نظام کی جڑوں کے اوپر چھڑا چلانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ اس طرح پارلیمانی سسٹم فنکشن نہیں کرتا.
پارلیمانی کمیٹیاں اصل اسٹرینتھ ہوتی ہیں. ہم دنیا کی کسی جمہوریت کو دیکھ لیں, وہاں پہ پارلیمانی کمیٹیوں کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہے اس کی لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے, اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس پارلیمانی کمیٹی کے اندر کس نے کیا ان پٹ دیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے 100 دنوں میں اور بہت ساری باتیں سیکھی ہیں, تو اگلے 100 دنوں میں وہ یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ انہیں پارلیمانی اور پارلیمنٹ کے اداروں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. اور یہ کمیٹیاں بنانا جامی چانڈیو صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں ناگزیر ہے, بیکاز بالکل صحیح کہا رضی صاحب نے کہ دیکھیں پارلیمنٹ کی اصل مضبوطی جو ہے وہ انہی کمیٹیوں سے نکلتی ہے اور اصل کام ہی وہی ہوتا ہے. بالکل درست کہا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہاں آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا جو فعال کردار ہوتا ہے اس کا اصل جو اس کے وہیکلز ہوتے ہیں وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں. بالکل, کیونکہ ان کمیٹیوں میں تمام جماعتیں شامل ہوتی ہیں, ایک طرح کا ڈسکورس ہوتا ہے, بارگیننگ ہوتی ہے, ایک طرح سے آرگیومنٹ ہوتا ہے, ایک سیاسی جمہوری کلچر بھی وہاں ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ متنازع معاملات کو کس طرح ریزالو کرتے ہیں پارلیمنٹ لانے سے پہلے. صحیح. تو پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہے وہ تو ایک بہت لازمی حصہ ہوتا ہے ادارتی اعتبار سے. اور پاکستان کا المیہ ہی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری صوبائی اسمبلیاں ہو, سینٹ ہو, قومی اسمبلی ہو, تو مجموعی طور پر پارلیمنٹری کمیٹیز فعال نہیں رہی ہماری تاریخ میں, اور اس کی وجوہات بہت ساری آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیٹیز کی بات ہے اس کے بغیر تو کبھی بھی دیکھیے پارلیمنٹ میں تو جب چیزیں بہت میچور اسٹیج پہ ہوتی ہیں تب جا کے پاس ہوتی ہیں یا وہاں رد ہوتی ہیں, ریزالو ہوتی ہیں, لیکن اصل کام تو ہوتا ہی کمیٹیز کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی, اور یہ بھی 18ویں ترمیم کا ایک بڑا اچھا پہلو تھا کہ اس نے اس بات کو پہلے نہیں تھا آبلیگیٹری, لیکن اب یہ آبلیگیٹری بھی ہے. صحیح. عظیم چودھری صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, بٹ اب میرے خیال سے بحال ہو گیا ہے. چودھری صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس معاملے کو حل ہو جانا چاہیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون ہوگا؟ میں نے آپ سے گزارش میں کر رہا تھا کہ یہ انتخاب ہوتا ہے اور اس میں بارگین کا کوئی معاملہ نہیں ہے. خوبصورتی پارلیمانی نظام کی یہ ہے کہ کمیٹیز میں ہی معاملات طے ہوتے ہیں, اور وہاں سے جب طے ہو جاتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کی بنیاد پر وہاں چیزیں طے ہوتی ہیں یا اکثریت کی بنیاد پر طے ہوتی ہیں. اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ چاہتے ہیں وہی کام ہوتا ہے, اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. کمیٹی میں یہ بات پی ایس سی کے بارے میں یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ملک علی یار حکومتی شخص تھے لیکن وہ چیئرپرسن تھے, چیئرمین تھے پی ایس سی کے. نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں خورشید شاہ صاحب تھے, لیکن اس میں سی او ڈی کا معاملہ بھی بیچ میں موجود تھا. اور اسی طرح باقی معاملات میں یہ دیکھ لیا جائے کہ پنجاب میں بھی ہمیشہ پہلے ماسوائے محمود الرشید کے حکمران جماعت کا ہی شخص پی ایس سی کا چیئرپرسن ہوتا تھا. اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ احتساب بالکل ہونا چاہیے, جس سطح پر بھی ہو, جس طریقے سے بھی ہو, وہ بالکل ہر ایک کا ہونا چاہیے, اس پہ کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور پی ایس سی میں جو پیراز آتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے, وہ پہلے ڈپارٹمنٹ کی کمیٹیاں ان کو دیکھ چکی ہوتی ہیں, وہ ان کو آڈٹ کر چکی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے اس میں ایک صورتحال یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کے کل محاصل کا 10% آڈٹ ہوتا ہے, 90% چیزیں آڈٹ نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ ریکارڈ نہیں دیتے آڈیٹر جنرل کے نمائندوں کو, اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ان سے زبردستی یا میجسٹریٹ کی طاقت استعمال کرتے ہوئے ان سے ریکارڈ لے سکے. جب تک پورا ریکارڈ نہیں ملے گا 100%, تب تک پاکستان میں کرپشن موجود رہے گی. پی ایس سی کو فعال ہونا چاہیے, باقی کمیٹیز کو بھی فعال ہونا چاہیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کا تھوڑا ریجڈ ایٹیٹیوڈ ہے, بیکاز یو یور سیلف سیٹ کہ کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے ظاہر فیصلہ اس کا نہیں بلکہ اکثریت کا ہوتا ہے, جو بھی انڈر کنسیڈریشن ہو. تو پھر یہاں تو تحریک انصاف کی حکومت کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن پسند نہیں ہے کسی بھی ریزن سے, تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, بیکاز کمیٹی کے جو ممبران جو بھی میجورٹی ڈیسیشن دیں گے آن اینی ایشو, دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ رادر دین واٹ شہباز شریف سیز. یہ اتنا سادہ نہیں ہے پی ایس سی کا معاملہ. پی ایس سی میں سب کمیٹیز بنتی ہیں, اور سب کمیٹیز بنانا چیئرمین کا کام ہوتا ہے, وہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے. اگر کوئی خاص پرٹیکولر پیرا ہو تو وہ ایک ایسی کمیٹی کو بھیج سکتا ہے جس میں اسی کے حمایتی لوگ ہوں, اور وہ اس پیرا کو حذف کر دیں. اگر پیرا حذف کر دے سب کمیٹی, تو کمیٹی اس کو حذف ہی سمجھتی ہے اور وہ حذف ہی ہو جاتا ہے. اس لیے پی ایس سی کے معاملے پر ان کو معاملات طے کرنے پڑیں گے,
اور اگر PSC کے معاملات طے نہیں ہوں گے تو پارلیمنٹ اپنی افادیت کو کھو دے گا. بالکل اور صحیح آپ نے پارلیمنٹ کہا. نے اگر اپنی افادیت کھو دی تو وہ جو پارلیمنٹ کا سپریمیسی کا کانسیپٹ پورے کا پورا جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گرے گا. اور ان کو الٹیمیٹلی یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا, حکومت اور اپوزیشن سب کو مل کے کرنا پڑے گا. یہ پاکستان کے معاملات ہیں, یہ پاکستان کے غریب لوگوں کا پیسہ ہے صحیح. جس کا حساب کتاب PSC میں ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس سارے کو بالکل چیک آپ نے کرنے ٹھیک کا. کہا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار جوائننگ اس. بالکل صحیح بات ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنی افادیت نہیں کھونی چاہیے. ایک جمہوری نظام ہے اور دونوں کو اب یعنی چاہے وہ ٹریجری بینچز پر بیٹھی حکومت ہو یا پھر اپوزیشن جماعتیں ہوں, اس معاملے کا حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ کمیٹیاں ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ایکچوئل ورکنگ ہوتی ہے. یہ پاکستان کے عوام کے معاملات ہیں جو طے کیے جاتے ہیں تاکہ پھر جب کوئی بھی لیجسلیشن ہو تو اس میں اچھی طرح سے ڈیلیبریشنز ہو چکی ہوتی ہیں, جس کے بعد پھر وہ ایک باقاعدہ قانون سازی کی طرف آتے ہیں اور قانون کا حصہ بنتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.